अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है तंजीला रियाज का नावल अहद अलस्त, एपिसोड 40। दुनिया बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये कसौटी भी है। जब एक सबक पढ़ाया जाता है तो वो सुना भी जाता है, उसकी आजमाइश भी ली जाती है ताकि आपको जांचा जा सके, आपको इम्तियाजी नंबरों से कामयाब ठहराया जा सके। अल्लाह ने आपको एक ही सबक खुद पढ़ाया है और वो अहद अलस्त है। आपको इम्तियाजी हैसियत चाहिए, आपको कामयाबी चाहिए, तो आपको इन फितनों से, इन आजमाइशों से बचकर गुजरना है, दामन बचा कर चलना है। ये पुले सिरात से पहले वाला पुले सिरात है, जो यहाँ से सर झुकाकर एहतियात से हर बातिल कुव्वत को शिकस्त देकर धीरे धीरे कदम उठाता गुजर गया, वो इंशाअल्लाह रोज़े आखिरत बेखतर सर उठाकर पुले सिरात से गुजर जाएगा। इसलिए इन बातिल कुव्वतों को पहचानना बेहद ज़रूरी है। अलमिया ये है कि ये पहले से कहीं ज़्यादा मुतहर्रिक और सरगर्म हो चुके हैं। उन्होंने हाथ आपस में रगड़कर उन्हें अपनी दाढ़ी पर फेरा था। वो एक बार फिर मज़हब से रियासत पर आ गए थे। इन बातिल कुव्वतों का एक ही तरीक़ाकार है। ये NGOs और दूसरे रफ़ाही इदारों की शक्ल में बड़ी दिल की तरह फैल जाते हैं। इनके दो बुनियादी हथियार हैं। ये लोग पैसा पानी की तरह बहाते हैं, वसाइल का खुलकर इस्तेमाल करते हैं और इनका अखलाक दिल मोह लेने वाला होता है। ये किसी भी रियासत में अपनी मीठी ज़बान से, अपनी मोहब्बत से वहाँ बसने वाले लोगों का दिल जीतते हैं और फिर उन्हें अपनी जानिब राग़िब कर लेते हैं। ये लोगों के मसाइल सुनते हैं, उनका तदारुक करते हैं या फिर तदारुक करने की यकीन दहानी करवाते हैं। आम इंसान के मसाइल सेहत, तालीम, खुराक, अमन व अमान तक महदूद होते हैं, और ये इदारे जब इन्हें हल करने की कोशिश करते हैं तो माशरों में खुद ब खुद इनकी जगह बनती जाती है। वो काम जो लाखों हथियार नहीं कर पाते, वो इनका इखलाक कर देता है। ये यूथ को यानी 16 से 25 साल की उम्र के लोगों को टारगेट करते हैं, उनकी ब्रेन वॉशिंग करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये इस तरह से जड़ों में फैल जाते हैं कि किसी को खबर ही नहीं होती है और इनके सब काम आसान हो जाते हैं। आवाम में जब उनकी एक अच्छी खासी गुडविल बन जाती है तो फिर ये अपने प्रेशर ग्रुप्स बना लेते हैं। ये इतने ताकतवर हो जाते हैं कि किसी भी रियासत के मुक़्तदर आला ना होते हुए भी न सिर्फ आवाम बल्कि हुकूमतों पर भी हुकूमत करने लगते हैं। ये अपने मफाद की खातिर रियासतों के वसाइल का अंधाधुंध इस्तेमाल करते हैं, हुक्मरानों से अपनी मर्ज़ी के काम करवाते हैं, अपनी मर्ज़ी के कवानीन बनवाते हैं, बड़े बड़े इदारों में अपनी मर्ज़ी की भर्तियां करवाते हैं। जहां रकम खर्च करके बात बनती है वहां रकम खर्च करते हैं, जहां रकम नहीं खर्च कर सकते वहां ब्लैकमेल करके काम निकलवाते हैं। और जब ये दोनों हरबे काम नहीं करते तो फिर हुकूमतों की बेदखली, कत्लो गारत, अमनो आमा के मसाइल पैदा किए जाते हैं। उनकी बातें ख़त्म नहीं हुई थी, लेकिन सलमान का हौसला ख़त्म हो गया था। ये बहुत खौफनाक हक़ाइक़ थे जो किसी भी अक्ल व शऊर रखने वाले इंसान को दहला कर रख सकते थे। मिस्टर सलमान हैदर, अब इन सब हक़ाइक़ के तनाजुर में अपने मुल्क की सूरत हाल को जांच लीजिए। आपको मुझसे कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप खुली आंखों के साथ 21वीं सदी की इब्तिदा से लेकर अब तक के हालात का जायज़ा ले लीजिए। हर चीज़ आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेगी और फिर आपको हैरानी नहीं होगी क्योंकि नूर मोहम्मद को क्यों, किस लिए और किस तरह ट्रैप किया गया है। मैंने आपसे कहा ना कि पाकिस्तान का असल सरमाया यहाँ की यूथ है, जो हर साल मशरूम की तरह फल फूल रही है। नई नस्ल जो वाकई किसी मुल्क की तकदीर को बना और बिगाड़ सकती है, उसे ये बातिल कुव्वतें अपने जाल में जकड़ कर बर्बाद कर रही हैं। NGOs ने भी 16 से 25 साल की उम्र के लड़कों को टारगेट किया है क्योंकि उनके जहनों को बदलना आसान होता है। नौजवान नस्ल जज्बाती होती है, निडर होती है और तजुर्बात करने या मुहिम्मों में हिस्सा लेने से घबराती नहीं है। उनको उनकी असास से हटाने के लिए बहुत से ज़राए ढूंढे गए,
وہ ہر وسیلہ جو ذہنوں کو بدل کر رکھ دے، NGOs، میڈیا، ٹیکنالوجی، سوشل ایکٹیوسٹ، ادیب، شاعر، اساتذہ، ہر وہ ادارہ جو نسلوں کو بنانے میں معاون ہو سکتا ہے، اسے اندر سے کھوکھلا کر کے اپنی معاونت کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ NGOs اور رفاہی ادارے لوگوں کے دماغوں کو برین واش کر رہے ہیں، انہیں سکھا رہے ہیں کہ ان کا عقیدہ ابتدا سے ہی غلط تھا۔ یہ انہیں یعنی یوتھ کو دو قومی نظریے کو بے بنیاد کہنے کا درس دیتے ہیں۔ یہ بتاتے ہیں کہ تمام مذاہب ایک ہی ہیں، کہ زندگی، بھوک، جنس، نیند اور موت کے علاوہ کسی دوسری چیز کو انسان کی بنیادی ضرورت نہیں سمجھتے۔ یہ میڈیا کے ذریعے ناچ گانے، رومانوی داستانیں اور آدھے ادھورے کپڑوں میں ملبوس اداکار دکھا دکھا کر یوتھ کو کلچر لیس کر رہے ہیں، جو ثقافت کے نام پر عورتوں کو گھر سے اور پھر کپڑوں سے باہر آنے کو حقوق نسواں قرار دیتے ہیں۔ کہ انہیں یعنی یوتھ کو سکھا رہے ہیں کہ مذاہب ذاتی معاملہ ہوتے ہیں اور ذاتی معاملے دلوں یا کمروں تک محدود ہوتے ہیں، انہیں گھروں باہر لانے یا پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ اسلام کے ماننے والے ہیں تو اسلام کو گھر میں ہی رکھیں۔ معاشرے میں نکل کر اسلام کی بات کرنا کسی دوسرے کے مذہب کے ماننے والے کی توہین ہے، اس لیے مذہب پر بات کرنا بد اخلاقی ہے۔ یہ اس بات کی ترغیب دیتے ہیں کہ کتابوں میں الف اللہ اور بے بسم اللہ پڑھانا شدت پسندی کو ہوا دینے کے مترادف ہے، جو انہیں سمجھاتی ہے کہ اللہ کو بھگوان کہو یا یزدان، اس سے مراد اللہ ہی ہوتی ہے۔ داڑھی اور پردے کا درس دینے والا ریڈیکل ہے، اور ریڈیکل کا مر جانا ہی بہتر ہے۔ آپ کی نئی نسل ان باطل قوتوں کے ہاتھوں پروان چڑھ رہی ہے، اور یہ سب اپنا نصف سے زیادہ کام کر چکے ہیں۔ سن 2000 سے 2005 تک یہاں سیکولر سوچ تیزی سے پروان چڑھنا شروع ہوئی ہے۔ 3 سال بعد یعنی 2010 میں یہاں کی 25% آبادی کھلے عام سیکولر ہو چکی ہوگی، اور 2015 میں 50% لوگ سیکولرزم کو ہی اصل اسلام اور صحت مند معاشرے کی ضرورت قرار دینے لگیں گے۔ یہ کسی بھی ریاست کے خلاف کی جانے والی بدترین سازش ہے کہ اس کی نئی نسل کو اس کے عقائد سے ہٹا کر اس میں اپنی من پسند سوچ انجیکٹ کر دی جائے۔ سیکولر سوچ اس مٹی کو راز نہیں آ سکتی، یہ اس کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ آنکھیں کھولیں، آپ ایک زرخیز ترین ملک سے تعلق رکھتے ہیں۔ وقت کی ضرورت کو سمجھیں، اپنے دشمنوں کو پہچانیں اور کوئی ٹھوس قدم اٹھائیں، ورنہ… وہ خاموش ہو گئے تھے جبکہ سلمان گنگ رہ گیا تھا۔ اس کے پورے وجود میں سنسنی سی پھیل گئی تھی۔ ایک محب وطن انسان کے لیے یہ سب ناقابل برداشت تھا۔ میں نے جتنا ریسرچ کیا ہے، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس ملک میں صورتحال اتنی خراب نہیں ہے۔ اس ملک میں ترقی کرنے کے بہت سے گن ہیں۔ یہ قطعاً غریب ملک نہیں ہے۔ یہاں کا کپڑا اور ہوزری کئی ممالک کو ایکسپورٹ کیا جاتا ہے، اور یہاں کے آم، مالٹے اور چاول کے لیے لوگ دن گن گن کر انتظار کرتے ہیں۔ یہاں تیل، گیس اور سونے جیسے خزینے مٹی کے سینے میں دبے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنا مالا مال ملک ترقی کیوں نہیں کرتا، اور پھر میں اسی نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ یہاں جتنی مایوسی ظاہر کی جاتی ہے وہ سب مصنوعی ہے۔ میرے جیسے لوگوں سے، نور محمد جیسے لوگوں کی من گھڑت کہانیاں لکھوانے کی وجہ بھی دراصل مایوسی پھیلانا ہی ہے۔ نور محمد کی کہانی اس ڈونر NGO کے لیے بے پناہ کشش کا باعث تھی جو ان کے ماموں نے سنائی تھی۔ گزشتہ کچھ سالوں سے ہر وہ قصہ جو اس معاشرے کی گھٹن کو ظاہر کرے، یہاں کی یوتھ کو مایوسی سے ہمکنار کر دے، کو ہوا دی گئی ہے اور دی جا رہی ہے۔ اسی لیے خوشی خوشی نور محمد کو اسپانسر کیا گیا، اور اس کے متعلق جو بھی معلومات تھی وہ گھڑی نہیں گئیں، صرف تلاش کی گئیں، کیونکہ ان کے ماموں نے خود سب بتا دیا تھا۔ اس کا ریکارڈ بھی رکھا گیا۔ مجھے لگتا ہے یہ کہانی تب ہی تخلیق کر لی گئی تھی جب نور محمد کو گرانٹ دی گئی، لیکن میں اس بارے میں 100% پر یقین نہیں ہوں۔ بہرحال نور محمد روچڈیل آ گئے۔ یہاں پر آ کر کہانی میں ایک اور ٹوسٹ آیا۔ نور محمد روچڈیل آ کر یکدم مذہب کی جانب راغب ہونے لگا۔ اس کی ذہنی حالت کچھ عرصہ ٹھیک رہی، لیکن اسے الوژنز ہونے لگے۔
اس مرحلے پر وہ NGO جس کے پاس آپ نے ریکارڈ دیکھا نے اس ساری کہانی کے کاپی رائٹس اس اشاعتی ادارے کو فروخت کر دیے جن کے لیے میں بھی کام کرتا ہوں۔ میں پہلی مرتبہ اپنے ناول کے سلسلے میں ہی نور محمد سے متعارف ہوا تھا۔ یہ ناول اب 90% مکمل ہو چکا ہے۔ میں 10% پر کام کر رہا ہوں۔ میں اس ناول کو کسی قیمت پر ادھورا نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ اس ناول نے میری زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ میں اس کا کریڈٹ اسی لیے نور محمد کو دیتا ہوں۔ میں نے جب اس ناول کی کہانی ترتیب دینی شروع کی تو میں اس نام کے کسی شخص کو نہیں جانتا تھا، لیکن اب میں یہ بات حلفیہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نور محمد کو سب سے زیادہ بہتر طریقے سے جانتا ہوں۔ یہ بخور یعنی خوشبو عرب کلچر میں اگربتی کی طرح جلا کر خوشبو پیدا کرنے والی جڑی بوٹی کی بہت اہمیت ہے، اسے بخور کہتے ہیں۔ جیسا آدمی کسی کی مستقل دعاؤں کے حصار میں ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کا پسندیدہ بندہ بھی ہے۔ آپ خود بتائیں کتنے لوگ ہوتے ہیں جن سے ہم ہر روز ملتے ہیں؟ کیا ہمیں ہر انسان سے محبت اور انسیت ہو جاتی ہے؟ کیا ہم ہر شخص کی مدد کرنے کے لیے اپنا وقت اور پیسہ خرچ کر کے غیر ممالک کا سفر کرتے ہیں؟ آپ، میں اور صوفی سیف اللہ کیوں نور محمد کے لیے اس قدر پریشان ہوتے ہیں؟ قسمت والے ماں باپ کی اولاد ہوتے ہیں نور محمد جیسے بیٹے، اور قسمت ہی ہے جو ہیروں کو مٹی کے مول بکواتی ہے۔ میں جب نور محمد سے ملا تو وہ دنیا کو منکر ہو چکا تھا۔ میرا ماننا ہے کہ اللہ کو دنیا کا انکار پسند نہیں ہے، ورنہ کوئی ایک نبی تو دنیا سے منکر ہوتا۔ دنیا کا منکر انسان ہونے لگتا ہے، اور یہ بات قدرت پسند نہیں کرتی۔ انسان جب انسان سے اکتا جاتا ہے تو دو باتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ خود اپنے آپ میں گم ہو جاتا ہے یا خود اپنے آپ سے گم ہو جاتا ہے۔ یہ مایوسی ہے، اور مایوسی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ایسی صورتحال میں قدرت اپنا ایک خودکار بحالی نظام متحرک کرتی ہے۔ میرا ماننا ہے کہ انسان جب بھی کہیں بھٹکنے لگتا ہے یا مایوس ہونے لگتا ہے تو قدرت ایک خودکار نظام کے تحت حتی الامکان کوشش کرتی ہے کہ اسے بھٹکنے سے بچایا جا سکے۔ قدرت کے ذرائع کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ شمال سے آتی گرم موسم کی شدت کو کم کرتی ٹھنڈی ہوا، تاریکی کو چیر کر دنیا کا چہرہ روشن کرنے والی سورج کی پہلی کرن، اپنی خوراک کو ذخیرہ کرنے کے مقصد سے افقی دیوار پر دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی چیونٹی، یا پھر ٹھوکر کھا کر گرتے گرتے سنبھل جانے والا انسانی وجود۔ کہنے کو یہ بہت چھوٹی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ سب آپ کو عہد الست کی یاد دلاتے ہیں۔ یہ آپ کو احساس دلاتے ہیں کہ ایک اللہ ہے جو ذرے سے لے کر کائنات تک کے سارے نظام کو آپ سے پوچھے اور آپ کو بتائے بنا متحرک رکھتا ہے۔ آپ مایوس کس سے ہیں؟ اس اللہ سے جو کیڑے کو زمین سے، جانوروں کو فضا سے اور مچھلی کو نمی سے زندہ رہنے کا عنصر عطا فرماتا ہے۔ وہ بولتے بولتے خاموش ہوئے تھے۔ سلمان کو پہلی مرتبہ ایک عجیب سا احساس ہوا۔ اس کا دل ایک انوکھی سی کیفیت سے دوچار ہوا تھا۔ وہ یہاں کسی مذہبی موضوع پر دیا جانے والا درس سننے تو نہیں آیا تھا، وہ تو خالصتاً ایک سیاسی سازشی ماحول کی خوشبو سونگھتا اس شخص کے سامنے آ بیٹھا تھا، جبکہ وہ کتنے اچھے طریقے سے اسے مایوسی سے بچنے کے طریقے سکھا رہا تھا۔ وہ شخص جو ابھی باقاعدہ مسلمان نہیں تھا، لیکن اس کے پاس ہنر تھا۔ وہ کسی بھی شخص کے سامنے اللہ کی وحدانیت بیان کرنے کی انوکھی صلاحیت سے مالا مال ہو چکا تھا۔ اسے اس پر رشک آیا۔ معافی چاہتا ہوں، لیکن میرا مقصد آپ کو کوئی روحانی کہانی سنا کر بور کرنا نہیں تھا۔ میں صرف ان سازشی عناصر سے مکمل طور پر پردہ اٹھا کر آپ کے سامنے ساری حقیقت واضح کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ نور محمد وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ کر یہاں تک آئے ہیں۔ نور محمد وہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ شخص آپ کے لیے بہت خوش بختی کی علامت ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے آپ بہت سے سازشی عناصر کو وقت سے پہلے بے نقاب کر سکتے ہیں، جو آنے والے سالوں میں پاکستان کے لیے مزید نقصان کا باعث ہوں گے۔ آپ ہمت کریں، میرا ساتھ دیں تو نقصان سے بچایا جا سکتا ہے، اور میرا دل کہتا ہے کہ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔
پاکستان وہ واحد ملک ہے جو دنیا میں اللہ کے نام پر لیا گیا تھا. اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا کیونکہ اللہ کے نام پر دی گئی تو 54 نہیں ضائع ہوتی. کوئی ملک کیسے ہوگا؟ سلمان کی آنکھیں بھیگنے والی تھیں. اس نے خود کو سنبھالا. اب کی بار اسے اپنے آپ پر رشک آیا. اللہ نے اسے کسی اچھے کام کے لیے چن لیا تھا. ہمیں نور محمد کو تلاش کرنا چاہیے. کافی رات ہو چکی ہے. اس نے باعجلت کہا کیونکہ اگر وہ کچھ نہ بولتا تو آنسو ٹپکنے کا خدشہ تھا. بل گرانٹ کے چہرے پر مسکراہٹ چمکی. مجھے لگتا ہے صبح ہونے والی ہے. وہ بولے تھے. سلمان نے سر ہلایا اور ہلاتا چلا گیا لیکن وہ مسکرا نہیں سکا تھا. نمی کہیں ابھی بھی آنکھوں میں دبکی بیٹھی تھی. نور محمد کہاں چلا گیا؟ اس نے سوال کیا تھا. میرے پاس ٹھوس ثبوت ہیں کہ وہ المہاجرون کے لیے کام کر رہا ہے. وہ اپنے آپ کو چھپا رہا ہے. اپنی شخصیت کو چھپا رہا ہے. وہ جھوٹا ہے. کہ سلمان حیدر تھا. نور محمد نے حیرانی سے اس جملے کو ہضم کیا تھا. وہ سونے کی غرض سے کمرے میں چلا گیا تھا لیکن نہ جانے کیوں نیند نہیں آئی تھی. وہ دوبارہ سے ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے اپنے کمرے سے نکل کر آیا تھا لیکن وہاں جو گفتگو ہو رہی تھی اس نے اسے باہر ہی رک جانے کے لیے مجبور کیا تھا. اسے جلد ہی سمجھ میں آ گیا تھا کہ گفتگو کا مرکز وہی ہے. وہ میرے بارے میں اس طرح بات کیوں کر رہا ہے؟ اس نے سوچا تھا. اسے پہلے حیرانی اور پھر دلی دکھ ہوا کہ اس کا دوست اس کے بارے میں ایسی باتیں کر رہا ہے. لیکن اسے حیرت نہیں ہوئی تھی. لوٹن میں رہتے ہوئے ایک پریکٹیکل مسلم ہونے کا مطلب ہی ریڈیکل مسلم تھا. اور ریڈیکل مسلم کو سبھی جہادی سمجھتے تھے. یہ وہ اصطلاح تھی جو اکثر ان نمازیوں کے لیے استعمال ہو رہی تھی جو باقاعدگی سے مسجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے آتے تھے. سفید فام نوعمر لڑکے نمازیوں کو چڑھانے کے لیے لفظ کثرت سے استعمال کرتے تھے. برداشت کرنے کے باوجود نور محمد کے پورے جسم میں خون کی گردش تیز ہونے لگی تھی. وہ سمجھ بھی نہیں پا رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے. آپ احمد معروف نہیں ہیں. آپ کنورٹ نہیں ہوئے ہیں. آپ کا نام بل گرانٹ ہے. یہ سلمان حیدر کی آواز تھی. وہ مزید کہہ رہا تھا. آپ اپنے ناول کے لیے مواد حاصل کرنے کے لیے اس شخص کو استعمال کر رہے ہیں. آپ نور محمد کی آڑ میں چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں. نور محمد کے تلووں میں یک دم جلن شروع ہو گئی تھی. اس نے اپنی گردن کو کھجا کر اپنی بے چینی کو کم کرنے کی کوشش کی تھی. اس کے 2 خیرخواہ نظر آنے والے دوست اس کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ اس کے لیے اندر کمرے سے سنائی دینے والا ہر جملہ صرف جملہ نہیں تھا بلکہ انکشاف تھا. اس کی طبیعت کا خلجان بڑھنے لگا. اسے خفا ہونے کا پورا حق تھا. اس کے وجود پر حیرت، پریشانی، خفگی اور بے دلی ایک ساتھ نازل ہوئی. میں احمد معروف نہیں ہوں. میں بل گرانٹ ہوں. یہ احمد معروف کی آواز تھی. نور محمد دروازے سے مزید دور ہوا. اس کا منہ جیسے کھلا کا کھلا رہ گیا تھا. احمد معروف کی اس بات نے اس کا سارا حوصلہ اور ہمت سلب کر لی تھی. وہ ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر اپنے کمرے میں واپس آ گیا تھا. یہ کمرہ احمد معروف اور وہ دونوں مل کر شیئر کرتے تھے. وہ کچھ دیر بستر کے سامنے ادھر ادھر ٹہل کر اپنی انگلیاں چٹکھاتا رہا اور پھر اس نے بنا سوچے سمجھے احمد معروف کی الماری کھول کر وہ بیگ دیکھا تھا جسے احمد معروف اپنی جان سے عزیز رکھتے تھے. نور محمد کو یقین تھا کہ اسی بیگ میں اس کا ناول کا مسودہ ہے جس کا عنوان عہد الست ہے. یہی ناول فی الحال اسے فساد کی جڑ لگ رہا تھا. اسی ناول کی وجہ سے احمد معروف اسے دھوکہ دے رہے تھے. اس نے وہ بیگ باہر نکال لیا تھا. سلمان حیدر کی باتیں سن کر اسے دکھ ہوا تھا لیکن احمد معروف کے اس اعتراف نے کہ وہ مسلمان نہیں ہوا ہے اسے غصہ دلا دیا تھا. اس کا ہر عمل اضطراری تھا جسے سوچے سمجھے بنا وہ کرتا جا رہا تھا. آپ مسلمان نہیں ہیں احمد معروف. آپ اتنا بڑا دھوکہ کسی کو کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ کسی کے ساتھ اس طرح کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ بڑبڑا رہا تھا. آپ صرف شہرت حاصل کرنے کے لیے اپنے ناول کی خاطر مواد جمع کر رہے تھے.
اسی وجہ سے آپ میرے ساتھ گھل مل کر رہ رہے تھے؟ آپ کو مجھ سے کبھی کوئی لگاؤ نہیں تھا، آپ پہلے دن سے مجھے استعمال کر رہے ہیں۔ آپ میرے ساتھ مخلص نہیں تھے، میں نے آپ کو بھی پہچاننے میں غلطی کر دی۔ آپ کو میری ذات سے کوئی ہمدردی نہیں تھی، کبھی نہیں تھی۔ لیکن آپ کو الزام کیا دینا؟ اس دنیا نے سدا میرے ساتھ یہی تو کیا ہے۔ اس دنیا میں مجھے ہمیشہ سبھی لوگ خود غرض ملے ہیں، سب مجھے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے آئے ہیں۔ اسی لیے میں اس دنیا سے منہ موڑنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہاں سب جھوٹا پیار اور اخلاص جتا کر دھوکہ دیتے ہیں۔ اس دنیا میں سب میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کرتے ہیں؟ میں تو کسی کا برا نہیں چاہتا، پھر احمد معروف آپ نے بھی میرے ساتھ دھوکہ کیوں کیا؟ میں تو دنیا سے کنارہ کر کے خوش تھا، میں نے تو کسی سے کچھ نہیں مانگا۔ میں تو بس آخرت کے لیے عبادتیں کر کر کے جنت اکٹھی کر رہا تھا، اور دنیا میں رہنے والوں کو یہ بھی منظور نہیں تھا۔ میں نے آخر ایسا کیا کر دیا ہے کہ یہ دنیا میری سادگی کا مذاق اڑا کر مجھے صفر ثابت کرنے پر تلی ہے؟ یہ لوگ میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ وہ غصے سے ابل رہا تھا، اس کے منہ سے الفاظ بھی ٹوٹ ٹوٹ کر نکل رہے تھے، دماغ کی تاریں تن گئی تھیں، خون میں جیسے آگ سی لگی تھی۔ ایک دفعہ پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو اس کیفیت کا سامنا تھا جسے دنیا پینک اٹیک یا دورہ کہتی تھی۔ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا تھا اور پیچھے مڑ کر دیکھے بنا بیرونی دروازہ کھول کر باہر نکل گیا تھا۔ موسم خوشگوار تھا، ہوا میں نرمی تھی، لیکن اس کی آنکھوں سے جیسے خون ابل رہا تھا۔ یہ احمد معروف کا بیگ نہیں تھا جو اس کی بغل میں دبا تھا، یہ وہی نوٹس تھے جو اس نے ایک دفعہ اپنے ابو کے منہ پر دے مارے تھے۔ یہ وہ کتابیں تھیں جو پڑھائی کا مشورہ دینے پر وہ اپنی امی کی گود میں اٹھا اٹھا کر پھینکا کرتا تھا۔ یہ اس کے رزلٹ کارڈز تھے جو اس کے ابو کے لیے ہمیشہ اسے ڈانٹنے کا جواز بنتے آئے تھے۔ یہ بیگ دراصل اس کا کچا چٹھا تھا جو اسے احساس دلاتا تھا کہ وہ کبھی کسی کا دل جیتنے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ لوگ اسے اپنی خوشی کے لیے، اپنی ذہنی آسودگی کے لیے ہمیشہ استعمال کریں گے، اور یہ اس کی ناآسودہ خواہشیں تھیں، یہ اس کے خواب تھے، عزائم تھے، یہ اس کی توقعات تھیں جو اس نے اپنے ارد گرد رہنے والوں کے ساتھ وابستہ کی تھیں اور جن کی بنا پر اسے ہمیشہ دکھ ملے تھے۔ اس نے مزید مضبوطی سے اس بیگ کو بغل میں دبایا۔ یہ اسے اس سینڈ بیگ کی طرح لگ رہا تھا جس پر کھلاڑی مکے مار مار کر کسرت کرتے ہیں اور اپنے ہیجان کو بڑھاتے ہیں۔ میں ہی کیوں؟ میرے ساتھ ہی کیوں؟ کیا اتنا گیا گزرا ہوں میں؟ کیا میں پاؤں میں پہنے جانے والی چپل ہوں؟ کیا میں کچرا جمع کرنے والا کچرا دان ہوں؟ وہ بڑبڑاتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ ہے، کدھر جا رہے ہو؟ اسے کسی نے عقب سے گالی دے کر پکارا تھا۔ اس نے مڑ کر نہیں دیکھا تھا، اس کا دل ہی نہیں چاہا تھا کہ وہ کسی کی طرف دیکھے، اور دیکھے بنا بھی وہ جانتا تھا یہ سفید فام نو عمر اوباش لڑکے تھے جو اس علاقے میں آنے جانے والوں پر آوازیں کسنے کے عادی تھے۔ وہ بیئر کے ٹن لے کر ایسے ہی بیٹھے رہتے تھے۔ وہ ان کی جانب توجہ کیے بنا آگے بڑھنے لگا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ 2 منٹ بعد تو سن لو رک کر۔ اسے پھر پکارا گیا۔ اب کی بار کسی نے خالی بیئر کا ٹن کھینچ کر مارا تھا اور 4-5 لڑکے اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ اسے مت روکو، یہ اللہ سے ملنے جا رہا ہے، ایک لڑکے نے مضحکہ آمیز انداز میں کہا تھا۔ وہ نمازیوں کو چڑھانے کے لیے مسلمانوں کے بارے میں اسی حقارت بھرے انداز میں بات کیا کرتے تھے۔ نور محمد نے کھا جانے والی نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ تمہیں اللہ سے ملنے کی اتنی جلدی کیوں ہے؟ پہلے ہم سے تو مل لو۔ اللہ سے تمہیں کچھ نہیں ملنے والا، آؤ ہمارے پاس بیٹھو، تمہیں جنت دکھاتے ہیں۔ وہ اس کے گرد دائرہ تنگ کر رہے تھے۔ ایک لڑکے نے بیئر کے گھونٹ منہ میں بھر کر اس کی جانب اچھالے تھے۔ نور محمد کی ذہنی حالت بہت بگڑی ہوئی تھی۔ اس کا ارادہ ان اوباش لڑکوں سے جھگڑنے کا قطن نہیں تھا۔ یہاں ایسے بہت سے غیر مسلم لڑکے تھے جو نشے میں دھت آنے جانے والے مسلمانوں کا اسی طرح مذاق اڑاتے تھے۔
نور محمد کو بھی ایسے ہی اوباش لڑکوں کو درگزر کرنے کی عادت تھی، لیکن فی الوقت وہ کسی کو بھی معاف کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ایک بیگ لڑکے کے سر پر مارا تھا تاکہ اسے ہٹا کر گزرنے کے لیے راستہ بنا سکے۔ اس لڑکے نے ایک طرف جھک کر اپنے آپ کو بچایا اور بیگ اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ دوسرے لڑکے نے عقب سے اس کے سر پر تھپڑ مارا تھا۔ تم کتیا کی اولاد، تمہاری اتنی ہمت! اسے ایک اور مکہ رسید کیا گیا۔ وہ منحنی سے وجود کا مالک تھا، اس سے اتنی ضرب بھی برداشت نہیں ہوئی تھی اور وہ نیچے گر گیا تھا۔ میرا بیگ واپس کرو، خبردار میرے بیگ کو نقصان پہنچایا تو، وہ چلایا تھا۔ اس بیگ میں کیا خاص بات ہے؟ کہیں اس میں تمہارا برقع تو نہیں ہے؟ لیکن وہ تو تمہاری عورتیں پہنتی ہیں، تو پھر اس بیگ میں تمہارے لیے کیا ہے؟ جس لڑکے نے اس سے بیگ چھینا تھا وہ بھپتی کسنے والے انداز میں کہہ رہا تھا۔ اپنی بات مکمل کر کے اس نے وہ بیگ کھولنا شروع کر دیا تھا۔ نور محمد کا خیال تھا وہ بیگ مقفل ہوگا یا اس کا کوئی سیکیورٹی کوڈ ہوگا اور وہ لڑکا اسے نہیں کھول پائے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ بیگ بہت آسانی سے کھل گیا تھا۔ نور محمد کے اعصاب ابھی بھی پوری طرح قابو میں نہیں تھے، لیکن اسے یہ احساس ضرور ہو گیا تھا کہ یہ بیگ احمد معروف کا تھا اور وہ اس بیگ کو غصے میں اس کی اجازت کے بغیر لے تو آیا تھا، لیکن اب اسے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اوہ ہو، اس میں تو قرآن ہے۔ اسی لڑکے نے سنہری سبزی مائل جلد والی ایک کتاب باہر نکال لی تھی اور وہ بہت بے دردی سے اس کتاب کے اوراق پلٹ رہا تھا۔ نور محمد نے بھی اس کے ہاتھوں کی جانب دیکھا۔ وہ واقعی قرآن کریم تھا۔ نور محمد کو بڑا زور کا جھٹکا لگا تھا۔ اسے یقین تھا کہ احمد معروف جس بیگ کو اتنا سنبھال کر رکھتا ہے وہ اس کی اپنی کوئی ذاتی چیز ہوگی، وہ اس کا عہد الست ہوگا، لیکن وہ قرآن پاک تھا۔ نور محمد بجلی کی سی تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ ان لڑکوں کا کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ وہ غیر مسلم تھے، وہ نشے میں تھے اور وہ مسلمانوں کی ایذا رسانی کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے تھے۔ وہ قرآن پاک کی حرمت سے واقف نہیں تھے اور وہ نہ جانے اس مقدس کتاب کے ساتھ کیا کرتے۔ اس نے اس لڑکے کے ہاتھ سے قرآن پاک چھین لیا تھا۔ وہ سب اس کے انداز پر قہقہے لگانے لگے تھے۔ تم تو بہت طاقتور ہو، کیا کھاتے ہو؟ پورک تو کھاتے نہیں ہو۔ اچھا، حلال چکن کھاتے ہو نا؟ یہ طاقت تو حلال چکن سے ہی آ سکتی تھی۔ ایک اور لڑکا بولا تھا، دیکھو میری تمہاری کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے، تم لوگوں نے مجھے مارا ہے، لیکن میں کسی کو شکایت نہیں کروں گا، کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا، مجھے جانے دو۔ وہ ان سب کی طرف باری باری دیکھ کر بولا تھا۔ اس کے بدن سے اب پسینہ پھوٹ رہا تھا۔ تم جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو، لیکن اس قرآن کو وہاں پھینک دو۔ ان میں سے ایک نے فٹ پاتھ پر پڑے ڈسٹ بن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ نور محمد نے کھا جانے والی نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ یہ ہماری مقدس کتاب ہے، یہ قرآن پاک ہے، لیکن اگر یہ بائبل بھی ہوتی تب بھی میں اسے نہیں پھینکتا۔ میں مسلمان ہوں، ان مقدس کتابوں کی حرمت کیا ہوتی ہے میں یہ اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ اس نے سابقہ انداز میں کہا تھا اور ان کے درمیان میں سے جگہ بنا کر باہر نکلنے کی کوشش کی تھی۔ وہ مزید قریب ہو گئے تھے تاکہ اس کو بھاگنے کے لیے جگہ نہ مل سکے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، ہمیں بھی سکھاؤ ذرا کہ حرمت ہوتی کیا ہے۔ وہ مزید ڈھیٹ ہو رہے تھے۔ ایک لڑکے نے پھر اس کے ہاتھ سے قرآن پاک چھیننا چاہا تھا۔ نور محمد نے اس کا ہاتھ جھٹک کر اسے مزید سینے کے ساتھ لگا لیا تھا۔ جس لڑکے کا ہاتھ اس نے جھٹکا تھا اس نے اسے ایک مکہ رسید کیا تھا۔ بہت اچھی باتیں کرتے ہو تم، ہم بہت متاثر ہو گئے، ہم بھی اس کتاب کو پڑھنا چاہتے ہیں، اب یہ ہمیں دے دو۔ ایک لڑکا جو ان کا لیڈر لگتا تھا بالکل سامنے آ کر بولا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بے حد شفاف تھے۔ نور محمد کچھ نہیں بولا تھا، لیکن اس نے بازوؤں میں دبا قرآن پاک سینے میں مزید بھینچ لیا تھا۔ یہ چھپکلی ایسے نہیں مانے گی، وہ طنزیہ انداز میں کہہ رہا تھا۔
وہ سب ہنستے ہوئے اس کے گرد دائرے میں چلنے لگے تھے۔ ایک لڑکا نور محمد کے اوپر بیئر انڈیلنے لگا تھا۔ اسے بے پناہ کراہیت محسوس ہوئی۔ وہ تو کبھی راستے میں آ جانے والے بیئر کے خالی ٹن کو پاؤں سے ٹھوکر بھی نہیں مارتا تھا کہ اس کے پاؤں ناپاک نہ ہو جائیں۔ مجھے جانے دو، اس نے ایک دفعہ پھر درخواست کی تھی۔ وہ سب ہنسنے لگے۔ ان میں سے دو نے گنگنانا شروع کر دیا تھا۔ ان کے لیے یہ تفریح تھی، مذاق تھا، لطف لینے کا ذریعہ تھا۔ پہلے یہ کتاب دے دو، دوسری بات اس کے بعد کریں گے، وہ یک زبان ہو کر بولے تھے۔ ہم ہاریں گے نہیں، ہماری رگوں میں جیتنے والی قوموں کا خون ہے۔ ہم قدرت کی طرف سے فاتح ٹھہرائے گئے ہیں۔ ہم جھکنا نہیں جانتے۔ دشمن ہمارے قدم چومنے کی تیاری کر لے، ہم فاتح ہیں اور فاتح ہی رہیں گے۔ وہ کسی پرانے جنگی اطالوی نغمے کو گنگنانے لگے تھے۔ ان میں سے ہر ایک بیئر کا گھونٹ بھرتا تھا اور پھر اسے نور محمد کی طرف کلی کرنے والے انداز میں اچھال دیتا تھا۔ کچھ دیر یہی سلسلہ چلتا رہا۔ نور محمد ان کے حلقے میں قرآن کریم کو سینے سے لگائے ایک ایک کی شکل دیکھ رہا تھا۔ اس کام سے تنگ آ کر ان لڑکوں نے اس کو مارنا شروع کر دیا تھا۔ ایک عجیب سا کھیل تھا، وہ نہ جانے کیا کرنا چاہ رہے تھے۔ وہی جنگی نغمہ پڑھتے پڑھتے ان سب نے مل کر نور محمد کو زد و کوب کرنا شروع کر دیا تھا۔ کوئی ناک کے نیچے مارتا تھا تو کوئی کان کھینچنے لگتا تھا۔ مجھے جانے دو، نور محمد چلایا تھا۔ انہوں نے اسے دیکھتے ہی دیکھتے زمین پر گرا دیا تھا اور اسے لاتیں، گھونسے، مکے مارنے لگے تھے۔ اس سارے تشدد کے باوجود نور محمد نے قرآن کریم نہیں چھوڑا تھا، بلکہ اسے مزید سختی سے دبوچ لیا تھا۔ اس کے بدن سے ٹیسیں اٹھ رہی تھیں اور خون بہنے لگا تھا۔ تم یہ قرآن ہمیں دے دو تو ہم تمہیں جانے دے سکتے ہیں، ایک لڑکا باقی سب لڑکوں کو روک کر اس سے مخاطب تھا۔ نور محمد کی ساری ہمت ختم ہوئی جا رہی تھی۔ تم قرآن پاک کا کیا کرو گے؟ تم اسے پڑھنا نہیں جانتے، تم اس کا کچھ نہیں جانتے، مجھے جانے دو، وہ بلبلایا تھا۔ اس کی ناک اور ہونٹوں سے خون ابل ابل کر اس کی قمیص کو تر کر رہا تھا۔ ہمیں اسے پڑھنا بھی نہیں ہے، ہم تو اس کے پنے جلا جلا کر سگریٹ پئیں گے، اس کے جہاز بنا کر ہوا میں اڑائیں گے، اس کی کشتیاں بنا کر سوئمنگ پول میں چلائیں گے، وہی لڑکا جو ان کا لیڈر تھا کہہ رہا تھا۔ نور محمد نے تڑپ کر اس کی جانب دیکھا۔ یہ گناہ ہے، تم کیوں جہنم کمانا چاہتے ہو؟ ایسے مت کرو، وہ ہونٹوں سے رشتہ خون صاف کرتے ہوئے بولا۔ اس کی بات پر ان کے لیڈر کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ تم اپنی جنت کی فکر کرو، تم بے عقل قوم کے بے عقل انسان، تمہیں کیا خبر کہ جنت اور جہنم ہوتی کیا ہے؟ تم جو ایک تنگ نظر قوم ہو، تم جو دہشت گرد ہو، تم جاؤ گے اپنے ریڈیکل نظریات کے ساتھ جہنم میں، اور تمہاری یہ کتاب بھی اور تمہارے نبی بھی۔ تم لوگ ہو جو انسانیت کے ماتھے کا گہرا بھدا زخم ہو، وہ خرا کر بولا تھا۔ اس نے مزید کچھ توہین آمیز جملے اسلام اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق مزید کہے۔ نور محمد سے صبر نہیں ہوا تھا، اس نے اس لڑکے کے منہ پر تھوک دیا تھا۔ ایک لمحے میں وہ سب اس پر پل پڑے تھے۔ وہ اسے گالیاں دے رہے تھے، ٹھڈے مار رہے تھے اور اس کے سینے سے لگا قرآن کریم چھیننے کی کوشش کر رہے تھے۔ نور محمد گھٹنوں میں منہ دیکھ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ اس کی گود میں قرآن دبا ہوا تھا، اس کی پشت لہو لہان ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی اس نے قرآن پاک کو زمین سے لگنے نہیں دیا تھا۔ اسی دوران پولیس موبائل کا سائرن سنائی دینے لگا تھا۔ ان لڑکوں نے رک کر ایک دوسرے کی شکل دیکھی، شاید کسی راہگیر نے کاپس کو کال کر دی تھی۔ وہ ایک دوسرے سے چلا کر کچھ کہہ رہے تھے۔ نور محمد کے حواس ساتھ چھوڑنے لگے۔ اس نے دیکھا وہ لڑکے جیبوں سے کچھ نکال رہے تھے۔ انہوں نے اس پر ایک محلول انڈیلنا شروع کیا تھا۔ وہ نہ جانے مزید اس کے ساتھ کیا سلوک کرنے والے تھے۔ وہ شاید بیر اس پر انڈیل کر اسے آگ لگا دینا چاہتے تھے۔ کچھ عرصہ پہلے ان عواش لڑکوں نے ایک نمازی کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا۔ تب مسلمانوں کی طرف سے کافی ہنگامہ کیا گیا تھا۔ پولیس موبائل کا ہارن اب قریب سے سنائی دینے لگا تھا۔ نور محمد نے دل ہی دل میں سکون کا سانس لیا۔ مدد قریب آ رہی تھی۔
اس نے قرآن کریم کو مزید ہمت مجتمع کر کے اپنے ساتھ چپکایا تھا اور ایسا کرنے سے اس کی پشت میں جیسے انگارے جلنے بجھنے لگے تھے۔ تیز آگ کے جیسی چیرتی ہوئی جلن اس کے وجود میں اٹھی تھی۔ کہ وہ تکلیف نہیں تھی جو ان لڑکوں کے تشدد کی وجہ سے وہ محسوس کر رہا تھا، یہ کچھ اور ہی تھا۔ اس نے گہری گہری سانسیں بھریں۔ اسے توانائی کی ضرورت تھی۔ پشت پر لگنے والی آگ دل تک پہنچ رہی تھی۔ اسے اب جا کر سمجھ آئی تھی کہ اس پر فائر کیا گیا تھا۔ اس کی سانس یہ سوچ کر ہی رکنے لگی تھی۔ وہ قرآن کو سینے سے لگائے لگائے سڑک پر لڑھک گیا تھا۔ اس کی آنکھیں دھندلا رہی تھیں۔ اس کی سماعت متاثر ہونے لگی۔ چیخ و پکار تو سنائی دے رہی تھی لیکن کوئی مفہوم واضح نہیں ہو رہا تھا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے پاس کوئی ہے بھی یا نہیں۔ تکلیف اتنی بڑھی تھی کہ اس کے منہ سے ایک زوردار ڈکراتی ہوئی کراہ نکلی تھی۔ دنیا گول تھی اور اس کی آنکھوں کے سامنے گول گول ہی گھوم رہی تھی۔ وہ بے پناہ درد محسوس کر رہا تھا۔ امی، اس نے پکارا تھا۔ اسے اپنی آواز ہی اجنبی لگی۔ اس نے بہت عرصے بعد اپنی ماں کو اتنی شدت سے پکارا تھا۔ ماں نام تھا ایک حوصلے کا، ایک ہمت کا۔ اسے دونوں چیزیں درکار تھیں۔ اس نے مزید طاقت کے ساتھ سانس اندر کھینچنے کی کوشش کی تھی۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگی تھیں اور پھر سانس بھی۔ سانس کھینچنے کی اگلی کوشش میں اس کے حلق سے خوفناک سرسراتی ہوئی آوازیں نکلیں۔ اس کے اعصاب و حواس سب دھیرے دھیرے رخصت ہونے لگے۔ ایک قرآن تھا جو سینے پر دھرا رہ گیا تھا۔ وقت ختم ہوا تھا یا شاید وقت شروع ہی اب ہوا تھا۔ یہ سب کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ صوفی صاحب نے خفگی بھرے لہجے میں نور محمد سے کہا تھا۔ وہ سر جھکائے اپنی انگلیوں کو دیکھ رہا تھا۔ صوفی صاحب بہت عرصے بعد اس طرح خود اس سے ملنے آئے تھے۔ نور محمد ان کو دیکھ کر مزید بے چین ہو گیا تھا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ بات ان تک پہنچ جائے گی۔ آپ سچائی کو تسلیم کرنے سے کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ کوئی گناہ گار نہیں ہیں، آپ بزدل نہیں ہیں، آپ تو محسن ہیں، پھر کیوں اتنا کتراتے ہیں دنیا سے؟ وہ اب ڈپٹ کر بولے تھے۔ وہ بچی بہت دور سے آئی ہے، اس کے دل کی حالت کو سوچتا ہوں تو دل دکھتا ہے، اور آپ سوچیں کہ اس کی ماں کی حالت کیا ہوگی جو صبح شام نور محمد کی تسبیح پڑھتی رہتی ہے۔ ماؤں کو اتنا نہیں تڑپاتے۔ آپ کیوں یہ گناہ اپنے سر لیتے ہیں؟ کیوں اللہ کی ناراضگی مول لیتے ہیں؟ صوفی صاحب التجائیہ انداز میں بولے تھے۔ وہ کافی خفا لگتے تھے۔ ان کی صحت اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ وہ بیمار بھی رہنے لگے تھے، اور اگر اب وہ خود چل کر نور محمد کو نصیحت کرنے آئے تھے تو یہ اس بات کا مظہر تھا کہ وہ کافی ناخوش ہیں اس سے۔ میں اللہ کی ناراضگی سے ہی تو ڈرتا ہوں صوفی صاحب۔ میرے اندر ہمت نہیں ہے۔ میں کسی کو کیا جواب دوں؟ میں نہیں کر سکتا کسی کا سامنا، آپ انہیں خود ہی سب بتا دیں۔ وہ اسی انداز میں بیٹھے بیٹھے بولا تھا۔ نور محمد 2012 ختم ہونے والا ہے۔ 5 سال گزر چکے ہیں اس بات کو۔ آپ کے اندر ابھی تک ہمت نہیں ہے؟ کیوں ہمت پیدا نہیں ہو سکی؟ آپ کوئی 16 سال کے بچے ہیں کہ حقائق آپ کو ڈراتے ہیں؟ یہ کیسا ایمان ہوا نور محمد کہ آپ سچ کا سامنا کرنے سے گھبراتے ہیں، خوفزدہ ہیں؟ وہ پھر ڈپٹ رہے تھے۔ خوفزدہ کب ہوں اور 16 سال کا بھی کب ہوں؟ 16 سال کا ہوتا تو جذباتی ہو کر سب کہہ دیتا۔ اب تو سوچتا ہوں ایک ماں میرا گریبان پکڑ کر سوال کرے گی تو کس منہ سے جواب دوں گا؟ اس کی آواز پر ندامت کا غلبہ تھا۔ آپ یہی سوچ سوچ کر ہلکان ہوتے ہیں اور تبھی آپ کو ایسے خواب نظر آتے ہیں کہ ایک ماں آپ سے اپنی اولاد کے متعلق جواب طلبی کرتی رہتی ہے۔ ایک بار سامنے آ جائیں، حقیقت کو مزید مت چھپائیں، آپ کو بہت سکون ملے گا۔ وہ زچ ہو کر بولے تھے۔ نور محمد ان سے اکثر تذکرہ کرتا تھا کہ اسے ایک ہی خواب مسلسل آتا ہے اور صوفی صاحب پڑھنے کے لیے اسے وظائف بتاتے رہتے تھے۔ میں سلمان حیدر سے بات کر چکا ہوں، وہ سارے حقائق دنیا کو بتانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس نے رونکھے ہو کر کہا تھا۔ وہ سلمان حیدر ہیں،
آپ نور محمد ہیں۔ وہ دونوں ناموں پر زور دے کر بولے۔ میں نور محمد نہیں ہوں۔ اس نے جیسے ہتھیار ڈالے تھے۔ صوفی صاحب نے گہری سانس بھری۔ یہی بات ایک بار اس بچی کے سامنے آ کر کہہ دیجئے، وہ بہت پریشان ہے۔ اس کا حق ہے کہ ہم جو بھی جانتے ہیں اسے اس بارے میں بتایا جائے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ آپ نے اپنے روم میٹ کے ذریعے اسے کیا کہلوایا ہے، لیکن اس نے کل مجھے دوسری بار فون کیا تھا۔ وہ سمجھتی ہے کہ اس کا بھائی اس سے ملنا نہیں چاہتا۔ رو رہی تھی کہ میں نور محمد کی منت کروں کہ ایک بار اپنی ماں سے مل لے۔ میں چپ کا چپ رہ گیا۔ کیا جواب دیتا اسے؟ ماں بہنیں روتی ہوئی اچھی لگتی ہیں کیا؟ انہوں نے کہا، پھر آواز کو مزید نرم کر کے بولے، مل لیجئے اس سے ایک بار۔ ماں بہنیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، انہیں راضی کرنے سے رب راضی ہوتا ہے نور محمد، اور رب راضی ہو تو بندہ راضی ہو جاتا ہے۔ 5 سالوں سے آپ کو بے سکون دیکھ رہا ہوں، آپ کو بھی سکون کی ضرورت ہے۔ نکال دیجئے اپنے من کا غبار، دنیا کا سامنا کر لیجئے۔ نور محمد نے اپنی نیلی آنکھوں اور عمر رسیدہ سفید چہرے سے ان کی جانب دیکھا تھا۔ دنیا؟ وہ بڑبڑایا تھا۔ میں نور محمد ہوں، اس شخص نے دہرایا تھا۔ شہروز نے بے یقینی کے عالم میں آنکھیں سکوڑ کر عمر کی جانب دیکھا تھا، اور عمر اسی انداز میں امائمہ کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ان دونوں نے تو نور محمد کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک آدھ تصویر جو امائمہ کے پاس اپنے بھائی کی شناخت کے لیے موجود تھی، وہ بھی اس قدر پرانی تھی کہ اپنے سامنے بیٹھے اس شخص کو پہچاننا آسان نہیں تھا۔ لیکن اس کے باوجود وہ تینوں کسی تصدیق کے بغیر یہ کہہ سکتے تھے کہ ان کے سامنے بیٹھا شخص نور محمد تو ہو سکتا تھا، لیکن یہ وہ نور محمد نہیں تھا جو امائمہ کا بھائی تھا اور جس کی تلاش میں وہ یہاں آئے تھے۔ آپ نور محمد نہیں ہیں؟ امائمہ کے حلق سے آواز بہت دقت کے بعد نکلی تھی۔ وہ اس شخص کو دیکھ کر سب سے زیادہ مایوس ہوئی تھی۔ 50-55 کے لگ بھگ، گلابی رنگت والا وہ ادھیڑ عمر والا شخص، جس کے چہرے پر ہلکے بھورے تل تھے اور سرمئی اور سنہری کھچڑی داڑھی نے آدھے چہرے کو چھپا رکھا تھا۔ اس کی آنکھیں نیلی تھیں جن میں گہرے راز چھپے محسوس ہوتے تھے۔ وہ اس کا بھائی نہیں تھا۔ اس نے اپنے بھائی کو بہت سالوں سے نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کے سامنے بیٹھا ہوا شخص بھی اس کا بھائی نہیں تھا۔ آپ میرے بھائی نہیں ہیں، وہ بمشکل اپنی کیفیت پر قابو پا کر بولی تھی۔ وہ سارا جوش و خوشی زائل ہوتی محسوس ہو رہی تھی، جس کے زیر اثر وہ ایک بار پھر ایفرڈ سے لوٹن تک آئی تھی۔ اس نے عمر کو بھی ضد کر کے یہاں آنے کے لیے تیار کیا تھا۔ اس نے کتنی منتیں کی تھی صوفی صاحب کی کہ وہ نور محمد سے اسے ملوا دیں۔ اس شخص نے تھکی ہوئی نگاہیں ذرا کی ذرا اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، میں آپ کا بھائی نہیں ہوں۔ اس کی آواز میں بھی تھکن چھپائے نہیں چھپتی تھی۔ امائمہ نے الجھ کر عمر کی جانب دیکھا۔ وہ خود ناسمجھی کے عالم میں اسے دیکھنے میں مگن تھا۔ دیکھیں، شاید کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ ہمیں نور محمد صاحب سے ملنا ہے۔ وہ پاکستانی ہیں اور یہاں مؤذن ہیں۔ صوفی صاحب نے ہمیں ان سے ملنے کے لیے بھیجا ہے۔ عمر نے کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ صورتحال بڑی عجیب سی ہو گئی تھی۔ وہ ایک ایسے شخص سے ملنے آئے تھے جو ان کا رشتہ دار تھا، لیکن جو شخص ان سے ملنے کے لیے آیا تھا وہ کوئی اور ہی تھا۔ میں ہی نور محمد ہوں، اور میں ہی یہاں مؤذن کے فرائض سر انجام دیتا ہوں۔ میں ہی ہوں جو امامت بھی کرواتا ہوں، اور میں ہی ہوں جس سے صوفی صاحب نے آپ کو ملنے کے لیے بھیجا ہے۔ وہ اسی انداز میں بولا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ نور محمد میرا بھائی تھا، اور وہ سفید فام نہیں تھا، وہ بھورا دیسی شخص تھا۔ آپ اگر مذاق کر رہے ہیں تو یہ بہت ہی تکلیف دہ مذاق ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے میں کتنی امید لے کر یہاں آئی ہوں۔ مجھے اپنے بھائی سے ملنا ہے۔ وہ اگر نہیں بھی ملنا چاہتا تو آپ ایک بار میری اس سے فون پر بات کروا دیں۔ میں اسے رضامند کر لوں گی کہ وہ ایک بار مجھ سے مل لے۔ وہاں پاکستان میں میری ماں اس کے انتظار میں مر جائے گی۔
امائمہ نے بہت ضبط سے جملہ مکمل کیا تھا، لیکن پھر بھی آنکھ سے آنسو کسی آوارہ گرد کی طرح ٹہلتے ہوئے گالوں پر پھسلنے لگے تھے۔ میں یہ نہیں کر سکتا۔ میں کیا، کوئی بھی اب آپ کو اس سے نہیں ملوا سکتا۔ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ اس شخص نے امائمہ کی جانب دیکھنے سے احتراز برتتے ہوئے کہا تھا۔ امائمہ کے حلق سے سسکی نکلی۔ آپ لوگ بار بار کیوں جھوٹ بولتے ہیں ہمارے ساتھ؟ میں نے خود انٹرنیٹ پر چیک کیا ہے کہ لوٹن کی جامع مسجد کی انتظامیہ میں نور محمد نامی ایک شخص موجود ہے۔ وہ ضد ہو کر بولی تھی۔ کمرے کے درمیان میں بیٹھا وہ سفید فام شخص اس سے زیادہ بے چین نظر آ رہا تھا۔ یہ سب جو بھی ہو رہا تھا اسے سمجھ پانا اتنا آسان نہیں تھا۔ ہم معافی چاہتے ہیں، لیکن شاید کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ ہم نور محمد سے ملنے آئے تھے۔ جو شہروز نے سنبھل کر اتنا ہی کہا تھا، اور پھر اس نے اپنے ساتھ آئے دونوں افراد کے چہرے دیکھے۔ مناسب الفاظ مل ہی نہیں رہے تھے۔ آپ کون ہیں؟ اس نے یکدم اس سے پوچھ لیا تھا۔ شاید گتھی ایسے سلجھ سکتی تھی۔ اس شخص نے ایک ٹھنڈی گہری سانس بھری اور پھر امائمہ کے چہرے کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے چینی بڑھ گئی تھی، ایسے جیسے بچہ کسی مشکل سبق سے بچنے کے لیے ڈرتے ڈرتے استاد کا چہرہ دیکھتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ استاد اس سے وہ سبق کبھی نہ سنے۔ میں بل گرانٹ ہوں۔ میں نے 5 سال پہلے جب اسلام قبول کیا تھا تو نور محمد کی عقیدت میں یہ نام اپنایا تھا جب وہ شہید ہوئے تھے۔ اس نے بالآخر اعتراف کر لیا تھا۔ وہ امائمہ کو 5 سال پہلے اس کے بھائی کے ساتھ پیش آنے والے حادثے کی تفصیلات بتانے کے لیے ہمت مجتمع کرنے لگے۔